अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनी मोहम्मद डॉक्टर राना और डॉक्टर शबाना नाज जी के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर। आज का टॉपिक तो जो है वो बताएंगे आपको हम, लेकिन एक बात जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये कि इंशाअल्लाह ताला, आपने हमारा प्रोमो भी देखा होगा और देख भी रहे होंगे, अगले हफ्ते से रात 9 बजे जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल लाइव होने जा रहा है जी, जिसमें आप कॉल करके ऑन द स्पॉट अपनी सेहत के बारे में डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना जी से ऑन द स्पॉट मालूम कर सकेंगे इंशाअल्लाह। और ये सब कुछ नो डाउट वीनस चैनल के भरपूर ताउन, सर अब्दुल मजीद, मिस्टर नोमान, मिस्टर फरहान, हमारी एंटायर टीम, इनके भरपूर ताउन से इंशाअल्लाह ताला ये हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना फीडबैक देते रहिएगा, क्योंकि देखिए बगैर आपके फीडबैक के हम ये प्रोग्राम यहाँ तक ना ले आ सकते। ये जो कुछ हो रहा है इसमें आपका भी बहुत बड़ा ताउन है, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक रात 9 बजे लाइव जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल, सिर्फ और सिर्फ वीनस चैनल पे। तो आज जो टॉपिक है वो खैर डायबिटिक पेशेंट के बारे में है, जो कि नया नहीं है, इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज जो स्पेशली है ना वो है मैंगो के बारे में। मैंगो पीपल नहीं, मैंगो के बारे में जी। डॉक्टर शबाना जी मुस्कुरा रही हैं, सर माशाल्लाह आप तो खैर मुस्कुराते रहते हैं, पता नहीं क्या है, ऐसी बात पूछूंगा मैं आपसे। तो जो कि सीज़न भरपूर है माशाल्लाह, और पाकिस्तान खैर अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है, हर चीज़ में अपनी मिसाल आप हैं। और हमारे यहाँ जो मैंगो की पैदावार है, जो प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है, बिलीव इट और नॉट। तो आज जो बेचारे डायबिटिक पेशेंट हैं उनको मैंगो खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए सर, ऐसा नहीं कि वो ना खाएं इंशाअल्लाह ताला इतना। लेकिन इसके बाद क्या एहतियात करनी चाहिए, उसको किस तरह से कौन कौन से वक्त में ले, और फिर उसको लेने के बाद कितना अपने आप को ख्याल रखे कि ताकि वो जो इशू है डायबिटीज़ का वो आगे ना बढ़े। तो चले फिर बात करते हैं डॉक्टर शबाना नाज जी से और डॉक्टर राना साहब से। सर प्लीज़ विद रिस्पेक्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज तो आपने कमाल कर दिया। हाँ, मैंगो के बारे में तो हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन आपने ड्रेस भी मैंगो वाला ही पहना है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से मैंगो भी ले आती हैं आप तो, मतलब ये कि हाँ ले आते हैं। ये एक्चुअली वाकई हमने इसी की मुनासबत से ड्रेस पहना है, क्योंकि जब लोग हमारे प्रोग्राम को अपलोड करते हैं तो उनको याद रहे कि इस कलर का प्रोग्राम था, तो इसमें मैंगो अच्छा, का वैसे जिक्र गया था। बात कर रहा हूँ, आपकी कोशिश रही है जो भी डे होता है, जो भी टॉपिक होता है, आप उसके मुनासिबत से ही कोशिश करती है कि आपकी ड्रेसिंग हो। जी बिल्कुल, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, इसका भी खैर हम बात करेंगे, तो मैंगो के बारे में बात करें और अपने ड्रेस के बारे में बात करें आप। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। असल में हम व्यूवर्स को बताना चाहेंगे, डायबिटिक हम कई दफ़ा डिस्कस कर सकते हैं। असल में हम अपने जो प्रोग्राम प्लान कर रहे होते हैं आप लोगों की राय के ऊपर ही कर रहे होते हैं। जो आप लोगों का हमें फीडबैक मिलता है या जो हमें डिमांड होती है कि आप इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस करें, तो इस दफ़ा हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों की जो है फरमाइश थी कि भाई आप बताएँ कि क्योंकि मैंगो ऐसा सीज़न है और डायबिटिक पेशेंट खा लेते हैं आम, फिर नहीं भी खाते, जो उसके बाद शुगर कंट्रोल नहीं होती, और कुछ लोग खा लेते हैं उनकी कंट्रोल भी रहती है। तो आज हम उसी सिलसिले में थोड़ा सा हम इस पे बात करेंगे, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो डायबिटिक है, बल्कि हम उन लोगों के लिए भी बात करेंगे जो वेट कॉन्शियस हैं, आम खाना चाहते हैं, तो किस तरह से खाएं, किस तरह से आप अपनी शुगर कंट्रोल करके वो आम खा सकते हैं। अच्छा, वेट कॉन्शियस, चले ये तो एक और अच्छा टॉपिक आ गया कि आम उनके लिए भी थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब करता है। हाँ बिल्कुल, उसमें हम उसको ये इस पे बात करूंगा मैं आपसे थोड़ा सा, क्योंकि हिलना जुलना शुरू कर देते तो मैं समझ जाता हूँ कहते हैं मेरी तरफ आ जाए। सॉरी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। आप अभी जिक्र कर रहे थे हमारे व्यूवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी की बात बता रहे हैं आप। जी सर, हम बता रहे हैं। जी बिल्कुल, हम बता रहे हैं, और नेक्स्ट वीक से हम लाइव हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं वाज़े कर दूँ,
آپ کی اجازت سے، سر کیونکہ ہم لوگ ایکچولی سیٹرڈے کو ہی 9 بجے ہی ہمارا پروگرام پہلے بھی آیا کرتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ آپ اس میں لائیو کال کر سکیں گے. ہم جو ٹاپک آپ سے ڈسکس کر رہے ہوں گے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو ہم انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اور ظاہر ہے کہ ہم جستجو ود ہیلدی لائف سٹائل پروگرام کرتے ہیں. ہمارا مقصد ہے آپ جستجو کرتے رہیں لیکن ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ. ویری گڈ سر، یہی ہے وتیرہ ہمارے اس پروگرام کا وینس چینل کے تھرو کہ بہتری ہو. لیکن جستجو اگر ہو رہی ہے اور اس میں اگر آپ کی ہیلدی لائف نہیں ہے اسٹائل تو پھر وہ آپ کی جستجو میں جو ہے نا وہ رسائی نہیں ہو سکتی جس طرح آپ چاہ رہے ہیں. ٹارگٹ پہ پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہو تو جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آدمی ہیلدی بھی ہو نا تو مزہ آ جاتا ہے، 4 چاند لگ جاتے ہیں. سر میں اس سے پہلے کہ ان کی طرف جاؤں، اور ان کی طرف جانا مینز آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر ٹائم کا فقدان ہو جاتا ہے، تو آپ سے ہی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں مینگو خیر ماشاء اللہ آپ تو الحمدللہ فٹ ہیں، لیکن جو ہماری ایج کے لوگ ہیں جو بارڈر پہ ہیں یا تھوڑا سا مطلب ان کے لیے تو مطلب مینگو کو ہم چھوڑ بھی سکتے، بلیو اٹ اور ناٹ. جو کوالٹی ہے، جو پروڈکٹ ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ بہت ساری چیزیں. ہمارا ملک بھی ایک بہت بڑی رحمت ہے جسے ہم نے معاف کیجیے گا. تو مینگو نارملی تو سبھی کو کھانا چاہیے، لیکن احتیاط ان کو برتنی چاہیے کہ جو تھوڑے سے ڈائبٹک پیشنٹ ہیں. ایم رائٹ؟ تو بجائے ان سے ہی بات کروں میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ مطلب امیجیٹ احتیاط کیا کرے بندہ اگر کھا لیتا ہے تو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ ڈائبٹک پیشنٹ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے، لیکن مینگو جو ہے کسی کا بھی ہاتھ نہیں رکتا جب مینگو سامنے ہوتا ہے، بھلے وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہو یا نان ڈائبٹک ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے، جیسے ابھی ذکر کریں گے ڈاکٹر شبانہ، 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹائپ 1 ٹائپ 2. ہم ذکر ان لوگوں کا کر لیتے ہیں جن کی ٹائپ 1 والوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ٹائپ 2 والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاط کے ساتھ لیں، لیکن اگر کوئی میٹھا لے رہے ہیں تو ساتھ میں اس کو ہٹا دیں. اگر جیسے اب محسوس کرتے ہیں کہ آج میں نے مینگو لے لیا ہے، آدھا سلائس لے لیا، 2 سلائس لے لیے ہیں، تو لیکن پھر ان کو شوگر کی فارم میں یا کاربوہائیڈریٹس کی فارم میں اس کو احتیاط کرنی ہے. تو اس میں پھر آپ کوشش کر سکتے ہیں، آپ ڈائٹ پلان آپ کو ڈاکٹر نے دیا ہوتا ہے، ڈائٹیشین نے دیا ہوتا ہے، اور ڈائٹ پلان کے حساب سے آپ کو ڈاکٹر بتا رہا ہوتا ہے. ہم پروگرام میں ساتھ ساتھ بتاتے بھی چلے جائیں گے کہ کن کن لوگوں کو کس مقدار میں مینگو ایگزیکٹلی دیٹس اے پوائنٹ ڈاکٹر صاحب کہ ہمارا خیر مقصد یہی ہوتا ہے کہ مطلب اگر کوئی جو ٹاپک ہے ہمارا اس سے ریلیٹڈ جو بھی سوالات نکلتے رہتے ہیں اس کے بارے میں ہم بریف کرتے رہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے جب ہم لائیو جائیں گے اللہ کی مدد سے تو شیور ہم ان کی کالز کو لیں گے اور وہاں بھی ان کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اکارڈنگلی. ڈاکٹر صاحبہ تو خیر ٹائپ 2 کے بارے میں نے تھوڑا سا گائیڈ کیا ہے، تو نیچرلی انہوں نے آپ کا خیال کیا ہے. بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ بڑے محتاط ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ مجھے گھر بھی جانا ہے اور کھانا بھی کھانا ہے، آپ کا کھانا ہوا. تو ایک تو ڈائبٹک پیشنٹ اور پھر ٹائپ 1 ٹائپ 2 ہم پہلے بہت بات کر چکے ہیں سلسلے میں. جی بالکل. تو آپ شروع کریں اپنا سلسلہ کہ مطلب ٹائپ 1 اینڈ دین ٹائپ 2. بیسیکلی تو ہم ٹائپ 1 کے بارے میں زیادہ معلومات لینا چاہیں گے کیونکہ یہ وہ پیشنٹ ہے کہ جن کے لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. جی ٹائپ 1 وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جو بائی برتھ یا ٹین ایج میں مطلب بہت ینگ ایج میں جن کو شوگر ہو جاتی ہے. اور میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا اس کا اتنا ریشیو نہیں ہے، 10 to 11% لوگ جو ہیں وہ ٹائپ 1 کے ہوتے ہیں. باقی جو ٹائپ 2 ہے وہ آپ کی مطلب اگر آپ کے جینز میں ہے، فیملی ہسٹری ہے، اسٹریس ہے آپ کا، اور انہیپی ٹرائڈ جسے کہتے ہیں مطلب میٹابولزم کا جو آپ کا انہیپی ٹرائڈ کہلاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور اوبیسٹی، یہ سارے اگر ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. وہ مطلب شوگر کا کاز ان نون ہے ابھی تک، آئیڈیوپیتھک کہلاتا ہے، لیکن یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو اس کا مطلب سبب بنتے ہیں. تو ٹائپ 2 جو ہے، ٹائپ 1 کا شوگر ڈائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹائپ 1 والے پیشنٹس کو اگر آپ ڈائٹ کم زیادہ، انہیں ہر حال میں انسولین لینی ہی لینی ہے، ٹھیک ہے نا، انسولین بن ہی نہیں رہی، ان کے سیل ڈیمیج ہوئے ہوئے. لیکن جو ٹائپ 2 والے ہیں ان کا انسولین ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں ان کی ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں جو ٹائپ 1 والے پیشنٹ ہیں وہ تھن ہوتے ہیں، دبلے ہوتے ہیں اور اوبیز نہیں ہوتے. لیکن جو ٹائپ 2 والے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اوبیز ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ان کی شوگر بھی ہوتی ہے. اور دوسرا ان کو شوگر سے، ان کی شوگر کو آپ ڈائٹ سے کنٹرول کر سکتے
सकते हैं। इसमें अगर आप लाइफ स्टाइल चेंजेस करते हैं टाइप 2 वाले पेशेंट्स को तो उनकी शुगर कदरें बेहतर होती है, और बल्कि अगर वो बॉर्डर लाइन पे हैं तो वो सिर्फ अपनी एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफ स्टाइल के ज़रिए जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि टाइप 1 वो तो बाय बर्थ का सिलसिला 10 to 15%, और बाकी टाइप 2, तो हम टाइप 1 के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, और अभी मैं समझता हूँ कि हमें टाइप 2 के बारे में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्या कहते हैं आप? क्योंकि देखें, टाइप 1 के लिए तो बड़ा इशू है कि उनके लिए तो बड़ा अल्लाह ताला खैराफियत फरमाया, बाय बर्थ है तो हम कोई इस पर बात भी नहीं कर सकते ज़्यादा। जी। उनके लिए इंसुलिन, जैसे आपने कहा कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे हैव टू टेक द इंसुलिन। हाँ, जब भी डायग्नोस हो उनकी, जब डायग्नोसिस हो, किसी को तो बाय बर्थ होती है, किसी को टीन एज में होती है। अच्छा, इनकी एज का भी नहीं होता कुछ? हाँ, मतलब अर्ली एज में होती है। अच्छा, टाइप 1 अर्ली एज, टीन एजर जैसे है तो उसमें क्या होती है। हाँ, तो उसके बाद से फिर कंटिन्यूसली उनको इंसुलिन देना है। हाँ, क्योंकि उनके सेल्स ही नहीं होते ना। जो देखें, हमारी शुगर कंट्रोल होती है इंसुलिन से, ठीक है। इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, जब हम मीठा खाते हैं तो इंसुलिन रिलीज होती है और हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। नॉर्मल पैंक्रियास से बीटा सेल्स होते हैं, वो इसको नॉर्मलाइज करते हैं। लेकिन इन लोगों के वो बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते ना, तो या कम मिकदार में कर रहे होते हैं, तो इनको लामोहला इंसुलिन लेनी ही होती है। यानी अब जैसे टाइप 2 में तो ये होता है ना कि इंसुलिन पूरी प्रॉपर प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में, लेकिन वो इंसुलिन जो है शुगर के ऊपर इफेक्ट नहीं करती, यानी सेल इंसुलिन को बाहर फेंकते हैं, ग्लूकोज को अंदर नहीं आने देते। सेल्स जो है ग्लूकोज को खून में ही पड़ा रहने देते हैं। एक्चुअली ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाके, जैसे ब्रेन में, हार्ट में, लंग्स में जाकर जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना, एनर्जी देते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। तो क्या होता है, सेल रेजिस्टेंस हो जाते हैं, ये शुगर को बाहर धकेलते हैं, खून में पड़ी रहती है। मतलब ये कि उसको यूटिलाइज नहीं होने देते, इस्तेमाल नहीं होने देते। तो इसलिए इसमें इंसुलिन जो है वो उसका इतना इंसुलिन को अंदर ही नहीं आने देता। जब इंसुलिन अंदर ही नहीं आएगी तो कैसे वर्क करेगी? तो इसके लिए फिर हमें जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से बाहर से जो है इंसुलिन लेनी पड़ती है। माय गुडनेस, आई मीन, तो ये टाइप 2 के जो लोग हैं, आई मीन, जिनमें एज फैक्टर भी आता है ना मेरे ख्याल से, आई मीन आफ्टर 60-65 40s के बाद, 40s के बाद होती है। हाँ, टाइप 2 वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये उन लोगों को भी होती है अक्सर औकात, जैसे आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में जो बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो उनको डायबिटीज़ हो जाती है, लेकिन फिर जैसे ही उनकी डिलीवरी होती है तो उसके बाद जो है वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो रिसर्च कहती है कि वो औरतें जो कि जिनको प्रेगनेंसी में जो है वो डायबिटीज़ हो गई होती है, तो आफ्टर जो है 50 या 10 साल के बाद भी जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो रिस्क पे होती हैं कि उनको शुगर हो जाए, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए। और फिर वो बच्चे जो जिनकी ड्यूरिंग जो है गेस्टेशनल पीरियड या जिस दिन प्रेगनेंसी में उनको शुगर है, तो उन बच्चों के अंदर भी चांस होता है कि उनको टाइप 2 शुगर होने का चांस होता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक मतलब हाई अलर्ट रहते हैं वो लोग कि उनको अब बताया जा रहा है, डॉक्टर्स ये बताते हैं कि आप लोग अपना फॉलोअप रखें, आप ऐसी डाइट से गुरेज करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपके अंदर आप हाई रिस्क में, आपको किसी भी वक्त जो है ये हो सकती है। जबकि रिसर्च ये कहती है कि 5 से 10 साल के बाद आफ्टर 50 ऐसी औरतों को शुगर हो जाती है टाइप 2। अच्छा, टाइप 2 जो है, अब फॉर एग्जांपल एक टाइप 2 वाला पेशेंट, यू कैन से, आई मीन पेशेंट ही हुआ ना अगर देखा जाए तो अब मैंगो तो पता ऐसी चीज़ है कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, और मतलब आज तो कुछ खास ही कह रहे हैं कि हाथ नहीं रुक सकता, बट इस पता नहीं क्या धूम मारी, रियली बट एनीहाउ मैंगो से हाथ नहीं रुक सकता। तो अब वो खा लिया बंदे ने, तो इसके बाद वो क्या करे? टाइप 2 वाले की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब एहतियात जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम ऑल्सो, क्योंकि थोड़ा सा एट द एंड ऑफ द डे। जी, आप लोग बात कर रहे हैं, मैंने कहा इससे पहले कि आप उधर टर्न हो जाए दोबारा। नहीं, आप थोड़ा देखिए, पता है क्या है डॉक्टर साहब, बेसिकली हमारा जो ये प्रोग्राम है ना, ये हम तीनों का है। मकसद ये कि इन्फॉर्मेशन तो बेसिकली आप या डॉक्टर साहिबा देती हैं, मैं तो आप लोगों को छेड़ देता हूँ ताकि फिर आप शुरू हो जाएं, और आप बाकी शुरू हो जाते हैं। आप तो फिर भी केयर करते हैं, लेकिन आपकी क्या बात है। तो थोड़ा सा सिलसिला ये है कि, लेकिन यहाँ इससे पहले कि आप शुरू हो और फिर मैं आपसे कहूँ ब्रेक लेने जा रहे हैं, तो आप कहेंगे यार ये बात हो गई गलत, लेकिन आप ही से शुरू करूँगा मैं। एक छोटे ब्रेक के बाद प्लीज़ कहीं जाइएगा मत। देखें, एक हल्का फुल्का सा मजाक भी चलता रहता है और आपके लिए मैसेजेस भी होते हैं, तो क्या ही अच्छा है कि कुछ मज़ा भी हो, कुछ मैसेजेस भी हों, और साथ में आप चाय भी पीते रहें। तो एक छोटे ब्रेक के बाद हम आते हैं, प्लीज़ कहीं जाइएगा मत।
ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے مینگو کی, مینگو پیپل کی نہیں. یہ ایک پروگرام چلا کرتا تھا ایک زمانے میں, مجھے یاد نہیں ہے چینل کا نام, لیکن بہرحال چلتا تھا اور بڑا ہی ایک لائٹ ویٹ بڑا اچھا کامیڈی پروگرام تھا. تو اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں, ہاں جی سر سوری, میں بھولتا نہیں ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ میں بھولوں نہیں, اور پھر آپ کو اگر میں بھول گیا تو پھر تو معاف کیجیے گا. جی سر کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز. جی بالکل. تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر میٹھا کھاتے ہیں, اور میٹھے میں بہت زیادہ سوری, اب ان کی کوئی مقدار نہیں ہوتی, چائے بھی بار بار پیتے ہیں. ایکچولی میں ذکر یہ کرنا چاہوں گا کہ مینگو کا اس سے پہلے کہ ذکر ہو, وہ لوگ جو شوگر بہت لیتے ہیں, کیونکہ شوگر لینے سے ہی آپ کو انسولین ریزسٹنس ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ہم جب شوگر لیتے ہیں, میٹھا کھاتے ہیں, ساتھ میں چائے بھی پیتے ہیں, تو چائے میں اصل میں 50-50 ریشو ہوتا ہے شوگر اور فریکٹوز. 50 ریشو, 50% شوگر اور گلوکوز اور فریکٹوز. اچھا 50-50 ریشو ہوتا ہے. دیکھیں جو گلوکوز ہے وہ ہماری باڈی کے تمام سیل میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کو ڈائجسٹ کر سکے, ایبزارب کر سکے, ٹھیک ہے نا, اس کو ڈائجسٹ کر لیتے ہیں. لیکن فریکٹوز صرف اور صرف لیور کرتا ہے. تو لیور جو ہے, اگر لیور پہ لوڈ, جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا کہ وہ ٹائپ 2 جو ڈائبٹیز ہے پیشنٹ ہے, ڈائبٹک پیشنٹ ہے, تو ان کے وہ موٹے بھی ہوتے ہیں. تو موٹے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر چربی بننا شروع ہو جاتی ہے. تو جب ہم میٹھا کھاتے ہیں تو بار بار انسولین کی سپائکس بڑھتے ہیں. تو جب انسولین کے سپائکس بڑھیں گے تو انسولین ریزسٹنس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اسی لیے جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ 50% فریکٹوز ہوتا ہے, تو فریکٹوز جو ہے وہ لیور ہی اس کو آگے جا کے نا ڈائجسٹ کرے گا, یا لیور ہی اس کو آگے جا کے اس کو میٹابولائز کرنے کی کوشش کرے گا, لیور پہ لوڈ آئے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بہت سارے لوگ, میں کیونکہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی چیز ہے تو اس کی طرف میں آنا چاہوں گا. دیکھیں ہمارے جو 25% آف دا پاپولیشن جو ہے ورلڈ کی, وہ فیٹی لیور کا شکار ہے. اچھا, یہ پہلی بات کی ہم نے. جی بالکل. تو 25% کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو 85% جو لوگ ہیں, 25 میں سے 85% وہ لوگ ہیں جو موٹے ہوتے ہیں, اور باقی جو لوگ ہیں 15% وہ پتلے لوگ ہوتے ہیں. لیکن پتلے لوگوں یہ نہ سمجھے کہ ان کے فیٹی لیور نہیں ہے. فیٹی لیور سے مراد کیا ہے؟ فیٹی لیور جو ہم کھاتے ہیں, جو چیز کھاتے ہیں, چربی, جو ہم لوگ جنک فوڈ کھاتے ہیں, یہ وہ چیزیں جیسے چائے پینا, جیسے فریکٹوز کی بات ہو رہی تھی, تو وہ لیتے ہیں تو وہ فیٹ بناتے ہیں, اور فیٹ جو ہوتی ہے وہ لیور میں ڈپازٹ ہونا شروع کرتی ہے. تو پھر لیور جو فیٹ ہے وہ لیور کے سیلز کو ریپلیس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جب لیور کے سیل ریپلیس کرے گا تو لیور جو ہے وہ فیٹ کو باہر پھینکنا شروع کر دیتا ہے. تو جب باہر پھینکے گا تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گٹ میں آئے گا, دوسرے آرگنز کے ساتھ ملنا شروع ہوگا, تو انسان موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے انسولین کی سپائکس بڑھیں گی, انسولین ریزسٹنس ہونی شروع ہوگی, تو پھر آپ کو ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ اس کی طرف میں آپ آنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ ٹائپ 2 کا ذکر کر دوں. وہ لوگ جو حد سے زیادہ میٹھا کھا لیتے ہیں, فروٹ کی شکل میں یا چائے کی شکل میں, اسپیشلی چائے کی شکل میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ہم شوگر لیتے ہیں, وائٹ شوگر اس لیے کہتے ہیں نا کہ وائٹ پوائزن کے طور پہ کہا جاتا ہے, وہ اسی لیے کہ 50% ان میں گلوکوز, میں بار بار یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں, 50% گلوکوز ہوتا ہے, 50% فریکٹوز ہوتے ہیں. گلوکوز ہمارے اسکن کے ہر یا ہمارے باڈی کے تمام سیلز میں صلاحیت ہوتی ہے, لیکن لوڈ ڈالے گا فریکٹوز, جسے لیور کو ہی ڈائجسٹ کرنا. سر جزاک اللہ. بہت یہ بھی دیکھیں پتہ کیا ہے, ہر جو ہم ڈسکس کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ میسیج ہی ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ ٹیک کیئر. آگے جا کے جب لوگ انسولین پہ جاتے ہیں اور یا ڈاکٹر ان سے کہتے ہیں تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا, کیونکہ یہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ انسولین بھی اینڈ نہیں ہے, اس کے بعد بھی آپ ریلیکس اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب ایک ہے تو چیز ایسی جو آپ کو ڈیلی بیسس پہ آپ کو لگانی ہے خود سے. تو میں ذرا سا پلیز اب ان کو موقع دے دوں, ورنہ پھر میرے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کے لیے گھر آپ نے جانا ان کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ, مینگو پیپل, آج تو مجھے آپ کو ڈاکٹر مینگو کہنا چاہیے تھا, بٹ اینی ہاؤ میں نے کہا نہیں کہنا چاہیے تھا ویسے. ڈاکٹر صاحبہ یہ ٹائپ 2 جیسے ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت زیادہ میٹھا
چائے یا مٹھائی اسپیشلی اس کے علاوہ بھی جو میں تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے یا سمجھا ہے کہ شوگر کی وجہ آپ کی پریشانی اسٹریس بھی ہے، ایسا کچھ ہے یا صرف میٹھا کھانے سے ہی ہوتا ہے؟ نہیں، ٹائپ 2 تو اسٹریس کی وجہ بھی ہے اس کی، لیکن تھوڑا سا مینگو کا بریف کر دوں میں تاکہ لوگ انتظار کریں گے جو مینگو لورز ہیں. ہاں بالکل، ہم بھی اور نکل رہے ہیں. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مینگو کی بات کرتے ہیں یا اس میں مینگو میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ ایکچولی بہت ساری، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا فرکٹوز جو نیچرل شوگر ہے یا اس کو فروٹ شوگر بھی کہا جاتا ہے، ہر فروٹ میں ہوتی ہے اور جو آم میں بھی ہوتی ہے، اور جو ہمیں کیلریز ملتی ہیں 90% جو ہے وہ ہمیں فرکٹوز سے ہی ملتی ہیں. مینگو میں فرکٹوز ہے جس سے ہمیں 90% کیلری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں بڑی مقدار میں. اینٹی آکسیڈنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے زہریلے مادے جو باڈی میں پیدا ہوتے ہیں یا جو جیسے ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، ہائی گلوکوز لیول جن کا ہے، جس کی وجہ سے ان کے نروز کے اوپر افیکٹ آتا ہے، وسرا پہ افیکٹ آتا ہے، تو یہ اس کو ریپیئر کرتا ہے. اینٹی آکسیڈنٹ آپ کو جوان رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں بڑی مقدار میں فائبرز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے فائبرز کا کیا مقصد ہے؟ فائبرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ڈائٹ میں فائبر یوز کرتے ہیں آپ کا ویٹ نہیں بڑھتا، اوبیسٹی نہیں ہوتی. سیکنڈ یہ کہ وہ آپ کی ڈائجیشن جو ہے اس میں، اور پھر جیسے ڈائبٹک پیشنٹ کو کانسٹیپیشن بہت ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. یہ 3 چیزیں. اس کے علاوہ اس میں وٹامن اے ہے. وائٹامن اے کا آپ کو خود پتہ ہے ویری امپورٹنٹ فار یور آئیز، آنکھوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وائٹامن ای ویری امپورٹنٹ فار ہیئرز اینڈ اسکن، آپ کی اسکن اور ہیئرز کے لیے بہت اچھا ہے. اور وٹامن سی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی گروتھ کے لیے، آپ کی اینٹی انفلیمیٹری ہے، ریپیئرنگ کرتا ہے. تو یہ تو کچھ ایسی امپورٹنٹ چیزیں. اس کے علاوہ ملٹیپل اور بھی ہیں لیکن وہ پھر مائنر ہیں. یہ مینگو کی بات کر رہی ہیں؟ یہ میں مینگو کی بات کر رہی ہوں. اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اچھا ایک اور چیز یہ جو اب آپ لوگ ذکر کر رہے تھے، جب ہم کسی بھی چیز کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی فروٹ ہے یا کوئی بھی ہم ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے ہم میٹھے کی بات اگر کریں تو ہم گلوکوز کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں. گلوکوز کا اسے ہم گلائسیمک انڈیکس کہتے ہیں. تو گلائسیمک انڈیکس جو ہے جیسے شوگر کا جو ہے وہ 100 ہے، ٹھیک ہے. اب جب ہم نے کسی بھی چیز کو موازنہ کرنا ہے تو اس کو ہم نے ایک اسٹینڈرڈ رکھنا ہوتا ہے. تو اس میں 3 طرح کے فروٹس ہوتے ہیں. لو گلائسیمک انہیں کہتے ہیں جن کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ لیس دین 55 ہو، ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر آپ کا مینگو آتا ہے. مینگو کا گلائسیمک انڈیکس دیکھیں 50 ہے. آپ سوچیں یعنی شوگر سے آدھا میٹھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایپل ہے، ایپریکاٹ ہے، پیچ ہے، آپ کا گریپ فروٹ ہے، یہ سارے جو ہے لو گلائسیمک انڈیکس کے فروٹس کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ میڈیم گلائسیمک ہوتا ہے. میڈیم گلائسیمک ہوتا ہے جو کہ 56 سے لے کے 69 تک جو ہے وہ میڈیم کہلاتا ہے. لیکن ابو 70 جو ہے وہ ہائی گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے جن کا. وہ فروٹ جو ہے وہ مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ فوری طور پہ جا کے آپ کے بلڈ میں شوگر کو بڑھاتے ہیں. گلائسیمک انڈیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ اتنے میٹھے ہوتے ہیں. اس میں آپ کا جو ہے بنانا ہائی گلائسیمک میں آتا ہے، واٹر ملن ہائی گلائسیمک میں آتا ہے. تو یہ لیکن مینگو جو ہے وہ آپ کا لو گلائسیمک انڈیکس میں آتا ہے، یعنی اس کا لیس دین 50 ہے. اسی لیے کیونکہ اس کے اندر فائبرز ہیں، تو جب یہ آپ اسے کھاتے ہیں، کھانے کے فوراً بعد جو ہے فائبر جو ہے اس کی ڈائجیشن کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں. یعنی جو اس میں شوگر ہے، فرکٹوز شوگر جو ہے اس کو سلو ڈاؤن کرتا ہے ایبزارپشن. اسی لیے جب آپ آم کھاتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کا شوگر لیول ہائی نہیں ہوتا. فائبر جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر دیتا ہے اس کی شوگر کو. یہ جو ہے وہ اس کا ایک خاص سیکریٹ ہے. اچھا اب ہم آگے چل کے اور بھی ڈسکس کرتے کہ جب آپ نے جیسے سوال پوچھا تھا کہ اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہیں وہ آم لینا چاہتے ہیں، ایکچولی ایسا ہے جیسے میں نے بتایا یہ آدھا میٹھا ہوتا ہے. اس سے اگر 50 ہے، اگر آپ 1 کپ آم لیتے ہیں گٹھلی اور چھلکے نکال کے 100 اس میں جو ہے 1 کپ میں 100 گرام تقریباً ہوتے ہیں، تو وہ 1 کپ جو ہے وہ چینی کے آدھا کپ کے برابر ہوتا ہے. اور پھر جو ہے اگر آپ اتنا 1 کپ لیتے ہیں تو وہ آپ کو 70-90 کے قریب جو ہے وہ کیلریز دیتا ہے. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ تو مینلی اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہے یا کوئی اوبیس پیشنٹ ہے، اگر آپ یہ شروع کرتے ہیں کوئی بھی مطلب مینگو وغیرہ، تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنا شوگر لیول اپنا کنٹرول ہے آپ کا. آپ کی یہاں ایک سوری ویڈیوز پہ معاف کیجیے گا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یا میں سمجھا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط سمجھا ہوں، اچھا تھوڑا سا بریف کر دیجیے گا کہ ٹائپ 2 جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں جو بارڈر لیول پہ ہیں اور
تو they can eat easily mango. There isn't any harm because it's 50% of the sugar actually نا. بالکل. یعنی وہ تو جو ٹائپ 2 جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ بےتحاشا چائے پی جاتی ہے یا میٹھا کھایا جاتا ہے تو وہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. مینگو اتنا خطرناک تو نہیں ہے, مینگو تو کھا سکتا ہے آدمی, ہاں لیکن نیچرلی ونس یو آر آن دا بارڈر نا ون ہیو ٹو بی کیئرفل. دیٹس واٹ آئی انڈرسٹینڈ. اس کی ریزن یہی ہے نا, دیکھیں اس کے اندر میں نے کاربس بھی ہوتے ہیں جو میں بتانا بھول گئی. دیکھیں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ شوگر والے لے سکتے ہیں لیکن وہی میں کہہ رہی ہوں احتیاط کے ساتھ. اب جیسے اگر آپ نے یہ لینا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ 70 to 80 گرام سے شروع کریں, اس کے بعد پھر اس کے کانسیکوینسز دیکھیں آپ اپنی باڈی کے اوپر. اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہے, آپ صحیح ہیں, تب تو آپ لے سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ کی شوگر ہائی ہوئی ہوئی اور آپ نے 70-80 گرام لے کے شوگر کھا لی, مینگو کھا لیا, وہ تو پھر خودکشی کے برابر ہوتا ہے. ہاں آپ کی شوگر کنٹرول میں ہے, آپ کا اور ڈاکٹر نے پرمیشن دی ہے تو 70 سے 80 گرام آپ ایک کپ جو ہے وہ گودا لے سکتے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں آپ کی باڈی پہ کیا افیکٹ آ رہا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. نہیں بغیر وہ بات تو طے ہے کہ احتیاط تو بہرحال ہر حال میں بہت ضروری ہے, کوئی کسی بھی طرح کا پیشنٹ ہو. اور چونکہ ایک موسم ہے اور ایک مینگو ایسی چیز ہے کہ واقعی ہاتھ نہیں روکتا, صحیح آپ نے کہا کہ, لیکن اب بات یہ ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں اور ہر پروگرام میں ہماری میسج ہے کہ ہمیں خود اپنا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کیوں کسی کے اوپر ڈالیں کہ میری وائف یا میرے ہسبینڈ یا میرے بچے یا اچھا اس کے ساتھ ایک کی پوائنٹ اور بھی ہے. اگر آپ مینگو کھا رہے, کوئی بھی مینگو کھا رہے, تو اگر آپ گڈ پروٹین, ہائی پروٹین یا گڈ پروٹین ڈائٹ اس کے ساتھ لیتے ہیں, جیسے چکن ہے, چیز ہے, ایگ ہے, تو وہ پروٹین اس شوگر کا ایبزارپشن سلو ڈاؤن کر دیتی ہے. تو وہ آپ کم لیں, ناشتے کے ساتھ نہ لیں, آپ دوپہر کے کھانے کے ساتھ نہ لیں, رات کے ساتھ یعنی روٹی کے ساتھ نہ لیں, یا کسی اور فروٹ کے ساتھ نہ لیں. یعنی آپ اس میں کاربوہائیڈریٹ ہے نا جو کہ شوگر بڑھاتا ہے, شوگر بڑھاتا ہے, کاربوہائیڈریٹ ہی شوگر ہوتی ہے ایکچولی. تو آپ کاربوہائیڈریٹس کٹ کر دیں, باقی یعنی روٹی کم کر دیں, چاول کم کر دیں, کھانے کے ساتھ نہ کھائیں. یہ اس کا سب سے اچھا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کھانے کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہیں. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں پتا کہ آپ کب یوز کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو ریئلی. اب آپ کی مسکراہٹ کیا کہہ رہی ہے اس کا بھی مجھے اب اندازہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کبھی, کیونکہ آپ بڑی زومانی ہنسی دیتے ہیں, یا تو ڈاکٹر صاحب کی بات پہ دیتے ہیں یا شاید میری. آپ یہ بتائیں کہ مطلب آپ خیر آپ تو خیر الحمد للہ ماشاء اللہ یو آر ویری ویل فٹ, آپ نے اپنا اچھا خیال رکھا ہوا ہے, تو آپ آم لیتے ہیں تو کیا آپ بھی کچھ مطلب اپنے آپ کا خیال رکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار میں تو ایزی ہوں کھاتا رہوں, یا کیا خیال ہے؟ نہیں, اگر ہیلدی پیشنٹ ہے, آپ ہیلدی پرسن ہے تو وہ کھا سکتا ہے, لیکن ایک لمٹ تو رکھنی ہے نا. یہ تو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے نا کہ آپ کوئی بھی کھانا کھائیں, کوئی چیز لیں, ہر چیز میں لمٹ ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں بے تحاشا قسم کے بہت سے برانڈز ہیں آم کے بھی, چوسا بھی ہے, تندری بھی ہے, پتہ نہیں لنگڑا بھی ہے, اور آرن اور لٹ. تو آپ کو کون سا پسند ہے؟ نہیں, میٹھے آموں میں تو بہت زیادہ جو ہے چونسا ہے, اور انور ڈٹول ہے, لنگڑا بھی بہت اچھا ہے, لنگڑا آف کورس, اور سندڑی میں اتنا میٹھا نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب جو چوسے کا جو مزہ ہے نا, جو وہ تو بہت میٹھا ہے, اور وہ تو پھر ڈائبٹک کے لیے بڑا خطرناک ہے نا, اتنی فرکٹوز ہے اس کے اندر. ہاں تو اس کی بات نہ کریں, سوری معاف کیجیے گا, ہم کہیں اور نکل گئے تھے. نہیں, اس میں تھوڑی کوانٹٹی لے لیں نا. اب ہم ایک کپ کی 70-80 گرام بھی بات کریں تو اسے کم لیں. ایک بات ہے, سوری بات پچھلے دفعہ بھی کچھ ذہن میں آئی تھی, پتہ نہیں کیا مس کر گیا تھا. تو یہ کیا شوگر فری آم نہیں آتے ڈاکٹر صاحب؟ ایسی انہوں نے کوئی پودا نہیں ڈالا؟ کیونکہ ہم نے ہر چیز میں شوگر فری کر دیا ہے. جی بالکل. جیسے ماشاءاللہ شہد میں بھی کہتے ہیں کیا بیری کا شہد, چھوٹی مکھی کا جو بہتر ہے ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے, میں سمجھتا ہوں. تو آم میں بھی تو ایسا کچھ ہو کہ ہم جیسے لوگ بھی تو بڑا دل کھول کے کھا لیں. نہیں سر, آپ یہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے, ممکنات میں سے ہے کہ لوگ جو ہے, جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہ اس طرف بہت, سائنٹسٹ اسپیشلی اس طرف بہت ٹرائی کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک ایپل بیر جو ہے اس کا بہت تذکرہ تھا. اچھا. ہاں, وہ باہر سے کسی نے اس کو پلانٹ کیا ہے, تو اب وہ بیر اور ایپل کو انہوں نے قلم لگا کے تو پھر اس کے ساتھ انہوں نے کوئی بنایا, تو وہ بالکل بیر بڑا ہے تھوڑا ایپل کی طرح, تو وہ شوگر فری, خاص کر شوگر پیشنٹ کے لیے ہے. ہاں, جو بڑے بیر آتے ہیں, بالکل. نہیں, وہ ابھی ہمارے یہاں تو آئے نہیں, وہ بالکل ایپل جیسا ہی ہے, وہ والے بیر نہیں. وہ بیر بھی آپ کھا سکتے ہیں, اس میں دیکھیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے, میں سر بیر کھائیں گے ہم انشاءاللہ. میری طرف آ کے آپ سوری معذرت چاہتا ہوں, میں تو بھی شروع ہی ہوتا ہوں, آج بریک لے لیتے. اچھا, آپ کو زیادہ بولنا بھی نہیں چاہیے, پلیز معاف کیجیے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں, تو پلیز جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक। भाई बात हो रही है बेर की, एप्पल नुमा बेर। अब ये पता नहीं डॉक्टर साहब कब लाएंगे यहाँ पे और अब कब हम खाएंगे, तो इन्हीं से कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास आखिरी 10 मिनट्स हैं, तो आप देखें, आपने ख्याल रखना है डॉक्टर साहिबा का। तो ये जो बेर की आप बात कर रहे हैं, बहरहाल आम की बात होते होते बेर की चली गई, थोड़ा सा एक छोटा सा है कि वाकई ये नहीं, बेर बड़े बेर भी आने लगे हैं माशाल्लाह। आई मीन जो आप कह रहे हैं ना, लेकिन एप्पल की तो खैर शायद उससे बहुत बड़ी होती है। ये चीज़ भी बेहतर है शुगर पेशेंट के लिए? शुगर पेशेंट के लिए ही है, स्पेशली वो उसको शुगर पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव है, जो अगर फ्रूट खाना चाहे तो वो एप्पल बेर से मुराद मेरी ये है कि वो बिल्कुल आपको एप्पल की तरह ही नज़र आएगा। छोटा एप्पल जो होता है जी जी जी, वो बिल्कुल उसी तरह रेड और उसी तरह ही आपको उसकी शाइनिंग वगैरह नज़र आएगी माशाल्लाह। तो वो मुल्तान की साइड पे इस वक्त उसकी काश्त हो रही है, तो इंशाल्लाह हमें कराची में भी कुछ दिनों में नज़र आएगा। अक्सर बड़ी शॉप्स पे आपको मिल भी जाता है माशाल्लाह। अच्छा, अभी हम जिक्र कर रहे थे क्योंकि डायबिटिक पेशेंट का और टाइप 2 मैंगो और इस तरह की जैसे फ्रक्टोज की बात हुई, लेकिन इसी में जाते जाते कुछ अमाइनो एसिड्स का भी जिक्र हो गया, कुछ जैसे अभी विटामिन ए का भी जिक्र आया। जी जी, विटामिन सी की बात, बिल्कुल विटामिन सी की भी बात हुई। इसी तरह बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं या हमारे ऐसे बहुत सारे विटामिन्स हैं जो हम लोग लेते भी हैं, B12 स्पेशली, ये हमारी स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। लेकिन बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अगर इसके लिए आपका लीवर हेल्दी होना ज़रूरी है। तमाम चीज़ों को मैंने, आपको याद होगा पिछले दिनों जिक्र किया था कि हमारी लीवर जो हमारी बॉडी का किचन है, ये पूरे का पूरा एक फैक्ट्री है, जो अगर लीवर हेल्दी है तो आपका तमाम जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी होंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि लीवर हेल्दी ना हो, हार्ट भी हेल्दी हो। ऐसा मुमकिन नहीं है कि लीवर अगर हेल्दी नहीं है तो आपका किडनी हेल्दी हो। तो सारे का सारा जुड़े हुए लीवर के साथ, और क्योंकि डाइजेस्ट करता है, ये इसका सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्ट के साथ भी इसका रिलेशंस है, फिर इसके साथ जो हमारे हार्मोन्स हैं उसको भी रेगुलेट करने का बहुत ज़्यादा लीवर से ही ताल्लुक़ है। अगर लीवर हेल्दी है तो तमाम चीज़ें हेल्दी है। तो आप मुड़ना चाह रहे हो उधर से? नहीं, मैं पता है मैं लोगों से कुछ कहना चाह रहा था कि देखिए, हम हमेशा अक्सर बात होती है कि यार अल्लाह का शुक्र है किचन चल रहा है मेरा। हम अक्सर बात करते हैं ना कि भाई क्या हालात हैं, हाँ ठीक है कि किचन चल रहा है मेरा। तो देखिए ये किचन से अब ये ज़ूमानी हो गया मामला आपका, यानी मेरा लीवर चल रहा है। आप ये भी कह सकते हैं, आइंदा तो ज़रूरी नहीं कि अब लंबा चौड़ा करें कि किचन चल रहा है, लीवर चल रहा है मेरा, मीन्स किचन चल रहा है मेरा। ये सही है ना? जी बिल्कुल। मैंने कहा बात थोड़ी सी बता दूँ लोगों को। और बिल्कुल देखें, बात हुई आती खाएँ आप, टाइप 1 वाले तो खैर लेकिन चख सकते हैं, मैं समझता हूँ। टाइप 2 को इशू है, लेकिन देखें लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। तो मैं असल में जिस टॉपिक की तरफ आना चाह रहा था वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो हमारे ऐसे जो सेल हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, और ख़ासकर फास्ट फूड जो हम लेते हैं, या हम लोग बेतहाशा कॉफ़ी या हम सॉफ्ट ड्रिंक, चाय, जैसा आपने जिक्र किया, वो बहुत ज़्यादा आपके लीवर को डैमेज करते हैं। अल्लाह अकबर। देखिए हमारे मुस्लिम जो माशरा है उसमें तो बहुत कम ही शाद व नादरी लोग शायद ड्रिंक करते हो, तो लेकिन सर ये नहीं कह सकते। हाँ, शाद व नादर, वही मैंने शाद व नादर का जिक्र। तो लेकिन जो लोग करते हैं वो अपने लीवर को डैमेज करते हैं। और बाकी जो वो, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो लीवर को इतना डैमेज करता हो जो शराब नोशी जितना लीवर को डैमेज करता हो। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। लेकिन उसके अलावा जो जंक फूड है, या बहुत सारे ऐसे खाने हैं, जो बहुत सारे ऐसे ऑयल हैं जो हमारे लीवर को डैमेज कर रहे होते हैं, खाना कोशिश करें घर का खाएं। और अगर बाहर का खाएं तो उसमें देखें फिर आपको आपकी डाइट में आपको कोलिन मिलाना होगा, फिर आपको मेथोनिन में लेना होगा, क्योंकि मेथोनिन और कोलिन जो है ये आपकी फ्री रेडिकल्स को लीवर हेल्प करता है, जिस कोलिन और मेथोनिन प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर उसका ये फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो ज़्यादातर ये हमें ब्रोकली में, मोरिंगा, ये जो है सब्जियों की फॉर्म में मिलता है, तो हमें ऐसी चीज़ों को फिर साथ में लेना चाहिए ताकि फ्री रेडिकल्स हम। ठीक है सर। देखिए डॉक्टर साहब, माशाल्लाह जो भी आप बातें करते हैं या डॉक्टर साहिबा बातें करती हैं, ये बेसिकली दे आर द मैसेजेस। अब वो सारी बातें जो देखने वाले हैं, मेरा इशारा आप ही की तरफ है, आप लोगों की तरफ है कि उसको नोट डाउन अगर आप करते रहेंगे ना, तो ये क्या है कि
ہم تھوڑا سا اگر کیئر کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی چیزیں ہماری بہتر رہیں گی. سر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں کیونکہ ہمارے پاس صرف 5 منٹ باقی ہیں اور ہمیں اس میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہاں ایک ہی ذکر دوسرا تو آپ ایک میں 3-4 نکال لیتے ہیں تو ڈر لگتا ہے. نہیں, اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہم ڈیٹیل میں ہم جو تھوڑا ذکر کر رہے ہیں لیور کا اور یہ میں نے ذکر کیا کولین اور میتھنین کا, یہ ایکچولی ہماری باڈی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں اور ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں کن خوراک ہماری خوراک میں ملتا ہے, ڈائٹ میں کس ڈائٹ میں ملتا ہے اور یہ ہماری باڈی پہ کتنا افیکٹو ہے. سر انشاءاللہ تعالی ہم نے فیٹی کے لیور کے لیے بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور پھر ہم کریں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ بس بہتری ہو. جی ڈاکٹر صاحبہ سوری آج آپ کو ٹائم تھوڑا سا کم ملا ہے, معافی چاہتے ہیں, انہوں نے بہت ٹائم لے لیا ریئلی, تو پلیز آپ گھر جا کے ان کی خبر لے لیجیے گا, یہاں مت کیجیے گا کچھ بھی. اچھا تو اب آپ ہمارے پاس 5-4 منٹ ہیں, آپ نے اسی میں جو ڈیٹیلڈ آپ چاہتی ہیں کہ مینگو اور ڈائبیٹک پیشنٹ اور ڈائبٹس اس کے بارے میں جو آپ بہتری جو کہ ہمیشہ آپ کے میں نے کہا نا ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ کی باتیں آپ کے میسیجز ہیں, تو پلیز گو ہیڈ. بس دیکھیں باقی ساری چیزیں تو ہم نے ڈیٹیل میں سب کو بتا دیں ویورز کو. اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ مینگو لے سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دن میں 2 دفعہ مینگو لے رہے ہیں, 100 گرام سے آپ نے سٹارٹ کیا, آپ روز لے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر آپ ڈائبٹک ٹائپ 2 ہیں یا اگر آپ موٹے بھی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ لینا, تو اس میں یہ ہے کہ آپ آلٹرنیٹ ڈے پہ لے سکتے ہیں, دن میں 1 دفعہ لے سکتے ہیں, لیکن روز نہیں لے سکتے اگر آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں. اس کو آپ نے ماڈریٹ ہاں ٹائپ 2 یا نارملی بھی آپ مطلب ہر چیز کو ایک اعتدال. دیکھیں کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا, جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ کوئی بھی چیز جو ہے ڈاکٹر منع نہیں کرتا کسی بھی کنڈیشن میں. ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ وہ چیز کھائیں احتیاط کے ساتھ, چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ. اسی طرح سے مینگو کا ہے, ہم مینگو کا افادیت بتانے کا مطلب یہ کہ مینگو کو لوگ سمجھتے ہیں بہت میٹھا ہے, ہائی گلائسیمک انڈیکس ہے. مینگو کا ہائی گلائسیمک انڈیکس نہیں ہے, یہ 50% اس کا جو ہے مطلب لو گلائسیمک انڈیکس میں آتا ہے. تو آپ اس کو احتیاط سے کھا سکتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ کو منع ہے یا خدا نہ خواستہ اس کو کھاتے آپ کی شوگر اس کو کھاتے شوگر کبھی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ اس میں فائبرز ہوتے ہیں جو سلو ڈاؤن ہوتے ہیں. اور جیسے بھی آپ لیتے ہیں مینگو لیں یا ہائی گلائسیمک تو اس کے ساتھ اچھی پروٹین آپ ڈائٹ ساتھ میں کھا لیں تاکہ اس کا افیکٹ آپ کے بلڈ پہ فوراً نہ ہو شوگر پہ. آپ نے ایک بڑی سی بات کی کہ کھانے کے دوران جو ہے نا احتیاط کی جائے کہ نہ کھایا جائے, کیونکہ وہ ادروائز کاربوہائیڈریٹ والا جو سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ڈسٹربینس ہو سکتی ہے. تو اب یہ ایوننگ میں بیٹھ کے جیسے وہ ہم جو ناشتہ کہا جاتا ہے لوگ اکثر کہتے ہیں نا, وجہ ناشتہ کرنے کے تھوڑا سا 1 آدھا مینگو کھا لیں, دیٹس رائٹ ٹائم آئی تھنک, کیونکہ اس کے بعد پھر ڈنر کا وقت آ جاتا ہے. تو مطلب اس کو کھانے کے دوران نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ کھانے کے دوران مینگو کو کھاتے ہیں. مطلب اگر میں اپنے اس کی بات کروں تو ہم لوگ بس وہی لاسٹ ہی ہم میسج دے دیں لوگوں کو کہ بھی آپ لوگ مینگو کھا سکتے ہیں, کوئی بھی فروٹ کھا سکتے ہیں, کبھی بھی مینگو کو کسی دوسرے فروٹ, کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی شوگر کو بڑھاتا ہے, تو آپ لوگ خود ہی اس کو ماڈریٹ اماؤنٹ میں کھائیں, کسی اور فروٹ کے ساتھ نہ کھائیں, روٹی کم کر دیں, چاول کم کر دیں, کھانے کے ساتھ نہ کھائیں اور اس کو الگ سے لیں. باقی ہر چیز کھائیں اعتدال کے ساتھ کھائیں اور اس کے ساتھ ہیلدی لائف اسٹائل رکھیں, اپنی ایکسرسائز, اپنی واک, خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں. ڈاکٹر صاحب پلیز. بالکل اپنا جو ہے نا دیکھیں آپ شوگر لیول جو ہے چیک کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کا شوگر لیول ٹھیک ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیونکہ آپ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو ڈاکٹر نے بتایا ہوتا ہے کہ کس طرح مانیٹر کرنا ہے. اگر آپ اپنے شوگر لیول چیک کرتے رہتے ہیں, آپ کے پاس مشین ہے شوگر چیک کرنے کے لیے, تو آپ اس کو چیک کر کے آپ اس کو اسی حساب سے ڈاکٹر کی سجیشن سے یا ان کی جو بھی رائے ہوتی ہے اس حساب سے, جیسے ڈاکٹر شبانہ نے بھی کہا, آپ لے سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ آپ کھانے کے ساتھ جیسے بھی ذکر کریں وہ نہ لیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں لینا پسند کرتے ہیں کھانے کے علاوہ بھی, تو اکثر لوگ سیلڈ میں بھی اس کو شامل کر لیتے ہیں, تو وہ بہت ہی زیادہ مزیدار اور بہت ایک طرح کی ایک وقت کا ڈائٹ ہو جاتی ہے نا. وہ آپ اس کو اسے کھانے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنے سیلڈ کے ساتھ, تو ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں. تو لیکن احتیاط کیجئے, اور کیونکہ احتیاط بہت ضروری ہے, جان ہے تو جہان ہے. دیٹس گریٹ, تھینک یو ویری مچ. اچھا کہا آپ نے, جان ہے تو جہان ہے, کیا بات ہے بھائی. باقی تو بیگا ہیلتھ از ویلتھ تو کہتے ہیں نا. کوشش کی ہم نے ایک بار پھر, بالکل آپ آم کھائیں, لیکن بات وہی آتی ہے کہ لمٹ میں, آپ نے خود نے اپنا خیال رکھنا ہے, بات وہی آتی ہے. باقی شوگر لیول اپنا بالکل دیکھیں, اسپیشلی
جو میرڈ لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے, ان کا لیول شوگر بڑا ایزیلی کنٹرول ہوتا ہے, اور اس کو وہ ایک چہرے کو دیکھ کے پورے کنٹرول خود بھی ہوتے ہیں, ناٹ اونلی شوگر لیول. میں میرڈ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. غیر شادی شدہ ہوں کہ خیر ابھی اب بہت ٹائم ہو گیا, مجھے آئی ڈونٹ نو کہ آج کل کس طرح وہ اپنا شوگر لیول کنٹرول کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو ریئلی. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ود ہیلپ آف اللہ کی مدد سے, آپ کی دعاؤں سے, وینس چینل کے بھرپور تعاون سے, ہماری پوری ٹیم میں ڈاکٹر شبانہ اور ڈاکٹر نصر رانا انشاءاللہ تعالیٰ لائیو آئیں گے رات 9 بجے صرف اور صرف وینس چینل سے, جستجو ود ہیلتھی لائف اسٹائل. اپنا بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.